बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये ख़बर बज़ाहिर आपको बड़ी बेमानी सी लगेगी, बड़ी कोई छोटी सी ख़बर लगेगी, लेकिन ये ख़बर ये है कि पाकिस्तान के एक बड़ी शख्सियत ने पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब करदा अदारों के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। अभी तो बिजली सिर्फ सरों के ऊपर चमकी है, कड़की नहीं। जब कड़केगी तो फिर हाल क्या होंगे। बकौल फैज़ अहमद फैज़ के, तो मैं कल से तो वैसे ही नशे में हूँ। जो मैं हालात तो वाक़यात देख के आया हूँ। ये जो पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल था, वहाँ पर जो सीन पार्ट मैंने देखे, लाहौरियों के जज्बात देखे, और जो पाकिस्तान का जी शऊर तबका, मैं कहता हूँ कि सारे का सारा जी शऊर तबका है। इवन के वो अंदाज़े बयां अपना अपना होता है, बात करने का अंदाज़ अपना होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड सारे कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर एक छाबड़ी लगाने वाला, एक खांचा फरोश, एक सब्ज़ी बेचने वाले से लेके पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स तक, या पाकिस्तान के बिजनेसमैनों तक, या पाकिस्तान के तालिब इल्मों तक, सब के सब जो हैं वो पाकिस्तान के मामलात को समझते हैं, पाकिस्तान में होने वाले जराइम को देखते हैं, पाकिस्तान में होने वाले ताकतवर लोगों के हाथों जो मुआवजे होते हैं वो समझते हैं, और उनको सारी चीज़ों की खबर है, सारी चीज़ों का पता है। लेकिन वो वक्त शायद पता नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो वक्त कब आएगा कि जब लोग खड़े होंगे। फिल वक्त इरफान सिद्दीकी साहब खड़े हुए थे, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कल इधर लाहौर में ही उनकी किताब की जो एक तकरीब थी, वहाँ पर वो मौजूद थे। और फिर लोग जिस तरह उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान के सेनेट के अंदर खड़े होके जो एक तौहीन अमेज़ कलमात थे, रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर उन्होंने सदाए एहतजाज, ना सिर्फ सदाए एहतजाज बुलंद की, बल्कि मामला जो है वो लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स की जो कमेटी थी उस तक पहुंचाया। वो और पहुंचा, उसके ऊपर नोटिस हुआ, तो सर दौड़ा लग गई हैं। मैं किसी की तज़हीक नहीं करना चाहता, लेकिन सर उसकी भी इज़्ज़त कोई नहीं है जो पाकिस्तान के अवाम की तज़हीक करता है। ये भी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। कोई कितने बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हो, वो पाकिस्तान के अवाम की वजह से बैठा हुआ है, पाकिस्तान के आप और मेरे वजह से, मेरी और आपकी वजह से बैठा हुआ है, आम पाकिस्तानियों की वजह से बैठा हुआ है। और वो हमारे मुंतखब नुमाइंदों को, जिनको हमने ज़िम्मेदारी दी है कि इस मुल्क को आपने चलाना है और हमारी उमंगों और ख्वाहिशों के मुताबिक चलाना है, उनको वो जनाब बैठ के जलील करे, तो ये नहीं हो सकता कि फिर उसकी भी इज़्ज़त रहे। ये हमें थोड़ा सा जो है वो अपनी अहमियत का मुजाहरा करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा खड़ा होकर दिखाना पड़ेगा। जो कुछ हमने अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में जिस तरह करके अपने जज्बात का इजहार किया, वो अब जज्बात जो हैं वो लोगों तक पहुँचने चाहिए, पाकिस्तान के रियासती मुलाजमीन तक वो पहुँचने चाहिए। पहुँचे और वो पहुँचे जनाब। जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने जो 6 मिनट का खिताब किया, सर 6 मिनट का खिताब, और जो 75 साल की रवायत है इक़्तिदार के ऊपर या इख्तियार के ऊपर या पाकिस्तान के मुंतखब इदारों को तज़हीक का निशाना बनाने की जो रवायत है, उसमें दरारें पड़ गई। सर मैं फिर बार बार कहता हूं कि मैं वो लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहता जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं कि दौड़े लगे, यूं कह लें। हुआ ये है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का नाम है जनाब शहजाद अता इलाही। ये शहजाद अता इलाही साहब कहाँ से इलाही इनकी अलूहत हुई, ये कहाँ से नाजिल हुए, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये देखें कि ये किस तरह हमारे रियासती मुलाजमीन, रियासती मनसबदार, जो मेरे और आपके पैसे के ऊपर जिनके शहाना ठाठ बाट वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी वो क्या मिली भगत होती है, वो क्या ब्लैकमेल करते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये कहाँ से आए हैं। शहजाद अता साहब ज़ाते खुद, इनकी जगह पर कोई और मुंतखब हुआ था, उसका नाम था उस्मान मंसूर अवान। वो अटॉर्नी जनरल जो थे वो बनाए जा रहे थे, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अड़गे नहीं लगेगा। तो सर जो चाचू की गवर्नमेंट है, मरियम बीबी के चाचू की गवर्नमेंट, चाचू समझ रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब की, दौड़ लाती पाइन ने। अब सियासतदानों को दौड़ लगानी छोड़ देनी चाहिए, मत दौड़ लगाएं, वरना जाके कोई और काम कर लें। जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मैंने सुना है कि वो बिजनेस भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं, तो जाके इत्तेफाक फाउंड्री लोया शोया कुटें,
اگر وہ یہ والے کام نہیں کر سکتے کہ عوام نے جو انہیں مینڈیٹ دیا ہے اگر اس کا دفاع نہیں کر سکتے, جو اختیار پاکستان کے عوام نے ان کو تفویض کیا ہے بطور وزیر اعظم, وہ اگر ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تو سر جا کے چھولے بیچو, جا کے مجھاں چراؤ, لویا کٹو جا کے. یہی کہ نا پیچھے پھر ہم سے اور آپ نے کیا سننا ہے. اور ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. جو سیاستدان, جو ہمارے منتخب نمائندے ہمارا اختیار پاکستان کے ملازمین, ہمارے ملازمین کے آگے سرنڈر کرتے ہیں سر, ان کا پہلے پھر محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے. آج کہہ رہے ہیں نا خان صاحب کہ جی کہ وہ بڑا طاقتور آدمی تھا باجوہ, اور بھائی آپ کو وزیر اعظم بنایا تھا اس قوم نے. اگر ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے, میں تو خیر یہ نہیں مانتا کہ آپ کو وزیر اعظم اس قوم نے بنایا تھا, آپ کو وزیر اعظم باجوہ صاحب نہیں بنایا تھا, لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم تھے تو وہ کس طرح سپر پرائم منسٹر ہو گیا؟ آپ کو گھر آ جانا چاہیے تھا. یہ جوتے کھا کے بھی تو پھر گھر ہی آئے نا, اب گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو سر یہ پاکستان کے عوام کے دکھ درد ہیں, یہ مسائل ہیں ہمارے, ان کو ہمارے ہی منتخب نمائندوں نے حل کرنا ہے, کیونکہ ہم ان کو اپنا اختیار دے کے جو ایوان نمائندگان ہے اس میں بھیجتے ہیں, یہ سرنڈر کر کے آ جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ باجوہ بڑا طاقتور تھا, میں تو ڈرتا رہا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگ گیا. بٹو سر, پھندا چوم کے سزائے موت لیں, پھر نہیں تو پھر گھروں کو آ جائیں. یہ اس دھندے میں یہی کچھ ہوتا ہے اور یہی کچھ ہوگا. تو بہرحال میں آتا ہوں کہ انہوں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے چیف صاحب میں کمرہ عدالت میں موجود تھا, آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. آپ کے جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, نام نہیں لیا انہوں نے, ان کو غلط فہمی ہوگی. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ایک ہی وزیر اعظم جو ہے وہ ایماندار آیا ہے یہاں پر. تو انہوں نے اپنے ریمارکس میں, سر رپورٹر نہ گونگے ہیں نہ بہرے ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے, ان کو اٹارنی جنرل صاحب وہ جن کا کام تھا رپورٹ کرنے کا, انہوں نے صحیح رپورٹ کیا ہے. اگر یہ رپورٹ غلط ہوا ہے تو یہ خط لکھنے کے بجائے آپ یا تو حد تک عزت کا دعویٰ خود کر دیں. اگر آپ حد تک عزت کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھیں اور انہیں کہیں کہ جنہوں نے مس رپورٹ کیا ہے ان رپورٹروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں. سر پھر دن ستارے نظر آن گے تانوں جب مطیع اللہ جان آپ کو وہاں پہ کھڑا ہو کے سنائے گا نا, اور عبدالقیوم صدیقی اور اسنات ملک صاحب آپ کو کھڑے ہو کے جب دو ٹکے کی سنائیں گے نا, آپ کی مطلب ہے کہ حیثیت کے مطابق, میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا, پھر آپ کو سمجھ لگے گی. تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ مس رپورٹ ہوا ہے, انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ایک ہی وزیر اعظم آیا تھا ایماندار. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے, یہ میں اب آپ کو جو خبر میں لکھا ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف محمد خان جنیجو ہی ایماندار وزیر اعظم تھے. وزیر اعظم کی دیانتداری سے متعلق چیف جسٹس کے ریمارکس کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. صداقت نہیں ہے تو پھر کیس کرو سر. پھر جنہوں نے آپ کو جھوٹا بدنام کیا ہے, جنہوں نے آپ کی پارلیمان کے ہاتھوں تھوڑی سی درگت بنوائی ہے, عرفان صدیقی صاحب کے ہاتھوں جو آپ کی انسلٹ فرمائی گئی ہے, پھر اس کو جا کے آپ ان رپورٹروں کو پکڑیں, پھر آپ کو وہ رپورٹر بتائیں گے. پھر وہ جو رپورٹر جو اندر کی باتیں ہو سکتا ہے کہ جذباتی ہو کے وہ بھی بتا دیں کہ آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں. تو پھر وہ آگے فرماتے ہیں اٹارنی جنرل شہزاد علائی صاحب کے نیب ترامیم کیس کی سماعت میں خود موجود تھا. آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے حضور؟ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کا دفاع فرما رہے تھے یا دفاع فرمانے کے لیے آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, جو وفاقی گورنمنٹ ہے, آپ نے اس کا دفاع فرمانا ہے. جنہوں نے آپ کو نوکری لگوایا ہے ان کا آپ نے دفاع نہیں فرمانا. سمجھے یہ بات؟ میرا خیال ہے میں نے کوئی زیادہ مشکل نہیں بولی. عطا صاحب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی, نہیں آئی تو آ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس 1988 میں سپریم کورٹ کی جانب سے قومی اسمبلی کی بحالی کا حکم نہ دینے کے تناظر میں دیے تھے اور سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے موقف کو دہرایا تھا, جنہوں نے نواز شریف کیس میں اسمبلی بحال نہ کرنے پر پچھتاوے کا اظہار کیا تھا. ٹھیک ہے جی, وہ ہوا یہ تھا کہ 58(2)B کے تحت ضیاء الحق صاحب نے جنیجو صاحب کی اسمبلی توڑ دی تھی. وہ سیف اللہ صاحب جو ہے نا, جی سیف اللہ کیس ہے, انہوں نے یہ کیس کر دیا تھا 58(2)B کے تحت جو اسمبلی ضیاء الحق صاحب کی طرف سے توڑی گئی تھی. پھر سپریم کورٹ نے جو بینچ تھا انہوں نے کہا کہ اسمبلی تو غلط توڑی گئی ہے, لیکن چونکہ اب الیکشن کال ہو چکے ہیں, ہر چیز گیئر اپ ہو چکی ہے, تو اب انتخابات ہی کروا لیے جائیں تو بہتر ہے. تو نسیم حسن شاہ اس بینچ میں بھی تھے. پھر نسیم حسن شاہ جب غلام اسحاق خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی اسمبلی توڑی تھی 58(2)B کے تحت,
اور وہ انہوں نے بحال کر دی تھی. وہ بحال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے جنیجو صاحب کی اسمبلی جو بحال نہیں کی تھی وہ زیادتی ہوئی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی بیسیکلی وہی حوالہ دیا ہے. تو یہ حوالہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیس تھا نیب ترامیم کا. نیب ترامیم کو چیلنج کیا ہے کس نے؟ عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب کو کس نے کہا تھا کہ آپ استعفے دے کے باہر نکلیں؟ آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نامکمل جان بوجھ کے رکھی گئی ہے. یہ آپ ہوتے کون ہیں یہ بات کہنے والے؟ کیا ہم پھر یہ بات کہیں کہ آپ جو خالی سیٹیں رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں ججوں کی تو وہ بھی آپ جان بوجھ کے خالی رکھتے ہیں کہ کہیں وہی نہ ہو کہ میری ناپسند کے جج آ جائیں، جس طرح وہ آپ نے وہ جو سزا دی عثمان منصور صاحب یا گورنمنٹ کو، کیونکہ اشتر صاف علی اور اعظم وزیر طارڑ صاحب نے آپ کی مرضی کے جج ماننے سے پہلی دفعہ انکار کیا تھا. چونکہ چاچو کی گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف آپ نے وہ جو مشہور زمانہ ہیں پرویز مشرف صاحب کے کو نوازنے والے اکبر نقوی صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جنہوں نے وہ اسپیشل کورٹ ہی غیر قانونی قرار دے دی تھی، انہوں نے آپ کو خط لکھا تھا کہ کرمنل جسٹس پاکستان جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے جی. وہ سو موٹو آپ نے لیا تھا ایک منتخب حکومت کے خلاف کہ جی ان کے کیس فارغ ہو رہے ہیں. تو جب آپ خود کیس فارغ کر رہے تھے عمران خان صاحب کے، تب کیا تھا؟ جب عمران خان صاحب کے کیسوں کے اوپر نیب جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ گئی تھی اوپر، تب کہاں پہ تھے آپ؟ تو یہ باتیں بڑی تلخ ہیں. تو پھر وہ کیس کھلنے کا دوبارہ سے ڈر تھا. اس لیے جن دو جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن پاکستان، اس میں وہ ووٹ ہوتے ہیں نا، وہ گنتی کے حساب سے ووٹنگ کے حساب سے جج لگائے جاتے ہیں. تو حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے آپ کی مخالفت کی، اور پھر پاکستان بار کونسل نے آپ کی مخالفت کی. آپ نے سبق سکھانے کے لیے کہ ورنہ میں ٹاڑے کیس کھول لوں گا. اس کو جوڈیشل بلیک میلنگ کہتے ہیں حضور. وہ جوڈیشل بلیک میلنگ جو لاہور سے بھی ہو رہی ہے. تو جوڈیشل انصاف اور چیز ہے، بلیک میلنگ اور چیز ہے. تو اس وجہ سے جو اٹارنی جنرل تھا وہ اپنا بندہ لگوایا آپ نے کہ کل کلاں کو میں نے اپنی مرضی کے جج لگوانے ہیں تو اٹارنی جنرل میرا ووٹ ہو، یہ انشور کرنے کے لیے. سر یہ ڈرامے بازیاں مزید نہیں چل سکتی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ریمارکس تھے یہ ریمارکس بیسیکلی مس رپورٹوں میں ہیں، آپ غصہ کر گئے ہیں، آپ نے سینٹرز کو سمجھائیں. وزیر قانون صاحب اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں اٹارنی جنرل کو اس لیٹر لکھنے کے اوپر فارغ ہونا چاہیے. اگر اس حکومت میں کوئی دم خم ہے نا جی، یہ جو حکومت ہے یہ اگر تھوڑا سا سٹینڈ لے سکتی ہے، کوئی ریڑھ کی ہڈی ہے، تو اٹارنی جنرل کو کہے کہ انکل تم چیف جسٹس پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے ہو یا ہمارا دفاع کرنے کے لیے ہو سپریم کورٹ میں؟ تمہیں کس نے کہا کہ یہ صفائیاں دو؟ تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات، کیونکہ اٹارنی جنرل وہ پل کا کردار بھی ادا کرتا ہے نا حکومت اور عدلیہ کے درمیان، سو کالڈ پل ہیں جی. تو بیسیکلی یہ پل تو نہیں ہوتا. اگر اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو پھر یہ غلط فہمیاں، ویسے غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ سیاست ہو رہی ہوتی ہے سر، حکومت کی طرف سے عدلیہ کی طرف اور عدلیہ کی طرف سے حکومت کی طرف. تو میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے مینڈیٹ کے اوپر جو دستور نے دیا ہے کہ حکومت ہمارے اور آپ کے پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے نیک نیتی سے کام کرے، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے نہیں. تو میرا خیال ہے پھر اٹارنی جنرل ان کی مرضی کا رکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور اگر عدلیہ جو ہے وہ صرف دستور کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلے کرے، عوامی امنگوں کے مطابق نہیں، یا وہ فیصلہ کریں گے جو سب کو قابل قبول ہوگا، اس طرح کی جو سائنس ہے یہ تگڑم یہ نہ لڑائے، تو پھر ان کو کسی ایسے اٹارنی جنرل کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جو پل کا کردار ادا کر سکتا ہو. تو ہم جو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں بنیادی طور کے اوپر وہ اپنا کام نہیں کرتے. نہ صرف ریاستی ادارے بلکہ ہمارے محکمے تو حد سے باہر جا کے کام کرتے ہیں. تو اپنی اپنی اگر حدود میں رہیں، پاکستان کے دستور کے مطابق رہیں، اور سب کے سب پاکستان کے عوام کے خدمت گزار رہیں. یہ ان کے دماغ میں جو خناس ہے کہ ہم اس ملک کے اصل مالک ہم ہیں، ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، یہ اگر خناس وہ اپنے ذہن سے نکال دیں تو بڑی اچھی نوکری کریں گے وہ، اور پھر جوتے بھی نہیں کھائیں گے اس قوم سے، اس عوام سے. ساکو نثار صاحب جوتے ہی کھا رہے ہیں اس وقت. کل یہاں پر لاہور میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جو پاکستان لٹریچر فیسٹیول ہوا ہے وہاں پر لٹرلی اگر نہ کہیں ہم تو علامتی طور پر تو جو عزت افزائی جو جوتے پڑے ہیں سادہ الفاظ میں ساکو نثار صاحب کو، وہ کسی عزت دار آدمی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کہیں پہ ہو رہی ہو جی مر جائے خودکشی کر لے.
لیکن چونکہ فرق نہیں پڑتا تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اپنی اپنی کھال جو ہے وہ باریک کر لینی چاہیے، اپنے اپنے جو ہیں حدود و قیود کا اثر نو تعین کر لیں اور قریب کی اینکیں لگا کے دیکھ لیں کہ ہماری آئین نے جو حد ہے وہ کہاں پہ رکھی ہے، ہمارا دائرہ اختیار کتنا کا ہے، تو پھر یہ اس طرح کے خط لکھنے کی یا لکھوانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ابھی تو یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمان کے اندر ہے، وہ کمیٹی کے اندر ہے، عرفان صدیقی صاحب نے اٹھایا۔ میری عرفان صدیقی صاحب سے خواہش یا گزارش، خواہش نہیں کہنا چاہیے، گزارش یہ ہوگی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے، اور اس کے اوپر کھڑے رہیں۔ اور وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ جو جج شج ہیں، یہ جو جرنیل جرنول ہیں، یہ پارلیمان میں آ کے وضاحتیں دیا کریں گے۔ ویسے ایک دفعہ جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل شجاع پاشا صاحب نے آ کے اپنی صفائیاں پارلیمان میں پیش کی ہیں۔ یہ معجزہ ایک دفعہ ہو چکا ہے، یہ والا 2 مئی والے واقعے کے اوپر، لیکن وہاں پر آگے جو انہی کے لگائے ہوئے ہاتھوں کے بوٹے تھے، چودھری نثار اینڈ کمپنی، انہوں نے کہا تھا فوراً نہ ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں پاشا صاحب، آپ کسی بات کر رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں؟ لے لینا چاہیے تھا استعفیٰ ان سے اس دن۔ تو ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے خدمت گاروں کو، پاکستان کے جو پارلیمان ہے، جو پاکستان کے مالکوں کا فورم ہے، پاکستان کے عوام کا فورم ہے، پاکستان کے عوام کے منتخب کردہ ادارے ہیں، وہاں پر آ کے پاکستان کے ریاستی ملازمین کو ریزائن کرنے پڑیں گے۔ جلد آئے گا وقت، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب پاکستان یہ چل نہیں سکتا اس طرح جس طرح پاکستان کو ان پاکستان کے ملازمین نے چلانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت جب آئے گا تو سب کو سمجھ لگ جائے گی، اور وہ وقت جلد آئے گا اللہ کے حکم سے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔